बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सियासतदान, बेटी और माँ हर रूप में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 11 बरस बीत गए। कातिल आज भी बेनकाब ना हो सके। उनकी सोच और तकारीर आज भी सबके दिलों में जिंदा। बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में जलसे के बाद शहीद कर दिया गया था। आवाम को आगाही फराम करने वाले बाइज्जत शोबे से मुंसलिक लोग भी आइस के नशे का शिकार। क्लिफ्टन पुलिस की कार्रवाई। आइस नशे के इल्जाम में खातून न्यूज एंकर को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। असलहा और गाड़ी भी बरामद। एसपी क्लिफ्टन सुहाई अजीज के मुताबिक मुल्जिमान गाड़ियों की बैटरियां भी चोरी करते थे। 2 रोज कबल कत्ल होने वाले MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा अली रजा आब्दी कत्ल केस की तफ्तीश के लिए 7 रुकनी पुलिस टीम की तश्कील। SSP पीर मोहम्मद शाह टीम की सरबराही करेंगे। SP क्लिफ्टन सुहाई अजीज भी टीम में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगी। टीम की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो गया। तफ्तीशी हुक्काम ने जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग और अतराफ के 6 मकामात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। सिटी कोर्ट में एरिज़ोना ग्रिल रेस्टोरेंट में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों की अमवात के केस का मामला। होटल मालिक नदीम मुमताज राजा अबूरी जमानत में तौसी न मिलने पर अदालत से फरार। पुलिस के मुताबिक होटल मालिक ने जमानत कबल गिरफ्तारी ले रखी थी। तारीख जमानत खत्म होने पर अदालत में पेश हुआ था। शहर कायद को मॉडर्न सिटी बनाने का अज़्म। कुरंगी में सर्कुलर रेलवे की जगह वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। रेलवे ट्रैक के अतराफ 150 से जायद झुग्गियां मस्मार। मलीर हॉल्ट में सरकारी अराजी पर कायम चबूतरे, झोपड़ियां और होटल्स गिरा दिए गए। दोबारा झुग्गियां कायम करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। इंतजामिया का इंतबाह। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से। 11 बरस पहले बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया और रावलपिंडी के लियाकत बाग के जलसे के बाद उन्हें जो है वो गोली का भी निशाना बनाया गया। साथ में धमाका भी हुआ। इस पर तहकीकात भी हुई, केसेस भी चले, लेकिन आज तक जो इस कार्रवाई के पीछे जो लोग थे या जो मुजरिम थे वो सामने ना आ सके। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक रहनुमा नाहिद खान साहिबा, जो कि बहुत क्लोज थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से हर वक्त, और यानी जिस कहना चाहिए कि सबसे करीबी साथी नाहिद खान साहिबा थी। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाहिद खान साहिबा, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं प्रोग्राम खबर की खबर में? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी नाहिद खान साहब, आज 27 दिसंबर का दिन और फिर से लोग अफसरदा, एक अफसोसनाक दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जब शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया रावलपिंडी के लियाकत बाग के जलसे के बाद। आप क्या कहती हैं, मतलब इतने बरस बीतने के बाद भी एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही और पूरे 5 साल इक़्तिदार में गुजारे, सिंध में आज तक बरसरे इक़्तिदार हैं, फिर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को आज तक उनका सुराग तक नहीं लगाया जा सका? देखिए जी, ये बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया है कि कोई बंदा अगर सच बात कहता है तो उसकी बात को जो है ना सुना भी नहीं जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 5 साल रही, जो बीबी की शहादत के फौरन बाद हुकूमत बनी 2008 में। 5 साल सदर पाकिस्तान उनके मिस्टर जरदारी साहब थे, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, यानी सारी फेडरल गवर्नमेंट उनके अंडर थी, तमाम एजेंसीज उनके अंडर थी, फौज, ISI, MI, सब एजेंसीज उनके अंडर थी, IB, कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी। और 5 साल उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत को चलाने में गुजारे हैं, अपनी हुकूमत को एंजॉय करने में गुजारे हैं, लेकिन उनकी कभी प्रायोरिटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की इन्वेस्टिगेशन ना थी, ना है और ना होगी। इसलिए कि मुझे नहीं मैं समझ आती कि वो क्या मुहर्रकात थे। आप देखें, जब यूनाइटेड नेशन को 13 महीने बाद अप्रोच किया गया था, यानी गवर्नमेंट बनने के भी 13 महीने बाद उनको बुलाया गया यूनाइटेड नेशन को, और उसमें भी जो जिस वक्त वो आए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है यानी क्रिमिनल उसकी इन्वेस्टिगेशन। यानी आप सबसे पहले आप देखते हो कि भाई उसका प्लानर कौन था, परपिटेटर कौन था,
اس کو فائنانس کس نے کیا ہے اور کون کس کو فائدہ ہوا ہے ان ساری چیزوں سے. تو لیکن کوئی بھی جس وقت وہ کرنے لگے اس کے کرمنل اسپیکٹس کو واپس لے لیے, پھر فیکٹ فائنڈنگ تک اس کو رکھا. پھر آپ نے منوج صاحب کی بک پڑھی ہے جو ہیڈ تھے اس مشن کے, یونائٹڈ نیشن کے, انہوں نے اس کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہیں کہ ایکسیس نہیں دی گئی, ڈاکومنٹس نہیں دیے گئے, کیوں نہیں دیے گئے. پھر دوسری بات یہ کہ پہلے وہ رپورٹ کو 9 مہینے بعد وہ رپورٹ آئی, پہلے اس کو دعویٰ کیا گیا, پھر اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ جب سیریسنس نہ ہو, محترمہ بینظیر بھٹو صاحب اپنی معمولی لیڈر نہیں کی, ایک نیشنل آپ کی لیڈر تھی جو انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک ایکسپوجر تھا ان کی وجہ سے. آج جو پولیٹیکل اسپیس محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جو پولیٹیکل اسپیس جو شرنک ہو گئی ہے پالیٹیشین کے لیے, اور جو پولیٹیکل سسٹم کی جو تباہی ہو رہی ہے کہ آج ملک کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے, کہ آپ جو پالیٹیشینز نے اپنے آپ کو اتنا خراب کر لیا بیوی کی اس کے بعد کی ڈیموکریسی کو چھوڑو, آج پالیٹیشینز اپنی سانس لینے کو کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ملی. یہ سب سے بڑا نقصان نہ صرف پیپلز پارٹی کو, پاکستان کو, بلکہ پولیٹیکل سسٹم کو جو جھٹکا لگا ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد, وہ میرا خیال ہے کوئی بھی اس وقت نیشنل لیول کر لے گا, لیکن آپ کا لیڈر نہیں ہے ملک کے اندر. اور ناہید خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ناہید خان صاحبہ اتنی کلوز رہیں, یعنی بہت ہی آپ کی رفاقت تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ, پھر وہ کیا عوامل تھے جو آپ شروع میں آپ بالکل خاموش ہو گئیں, آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے بعد پھر پارٹی سے دور ہوتے 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 آپ بہت دور ہو گئیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ سیاست کرنا, ان سے سیاست سیکھنا, ان کے ساتھ سیاست کو سمجھنا بہت یعنی مشکل کام ہے, جس کو جو ہم نے ان کے ساتھ رہ کے سیکھا ہے ان سے. اب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ایک ویژن تھا, وہ ایک ویژنری لیڈر تھی, ایک ان کی عوامی سوچ تھی, وہ عوام کے ساتھ چلتی تھی, وہ پاکستان کے ایک کامن آدمی کی نفس کو سمجھتی تھی, وہ پاکستان کے کامن آدمی کی بات کرتی تھی, اور وہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھوڑ کر انہوں نے ایک کامن آدمی کے ساتھ اپنا کنیکٹ کیا تھا. جب بیوی کی شہادت ہوئی اس کے بعد جو بیوی کی شہادت, میرا خیال ہے جو بیوی کا ابھی بریل بھی نہیں ہوا تھا, تو جو رنگ ڈھنگ نے وہاں دیکھے تھے کہ جو سیاست کو اور جس طریقے سے جو لوگ تھے وہاں پہ, میں نام کسی کا نہیں لیتی, لیکن جس طریقے سے سیاست کو میں نے ان 2-4 جن دنوں میں بیوی کا بھی بریل ہو کے 5-10 دن گزرے تھے, میں نے جو سیاست کے رنگ ڈھنگ دیکھے تھے, ہم نے اس میں نے اور صفدر بازی صاحب نے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ زرداری صاحب کو ہم لیڈر مان نہیں سکتے, اس لیے کہ زرداری صاحب ون مین شو کرنا چاہتے ہیں, اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, نہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا ہے, اس کا کیا کلچر ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے لیے کارکنوں کی کیا قربانی ہے. اور کارکنوں کو فائلیں دکھانے پہ کہا کہ بند کرو یہ ساری فائلیں, جو بھی ان کے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے. تو اسی وقت ہم نے سمجھ لیا تھا کہ اب بینظیر بھٹو کی اور عوام کی جو سیاست ہے, جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سیاست ہے, وہ اب یہاں نہیں چل سکتی. تو ہمارے لیے آنریبل طریقہ یہ تھا کہ بھئی ہمارا جھگڑا تو کسی کے ذات کے ساتھ نہیں تھا, ہم نے آنریبل طریقہ یہ سمجھا کہ ہم ان سے دوری اختیار کر لیں کہ بہتر ہے. میں آج بھی پیپلز پارٹی کو, مجھے نہ زرداری صاحب سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے, نہ مجھے بلاول سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے. میں بھٹوئسٹ ہوں, میں بھٹو کے لیے جب اسٹوڈنٹ تھی تب سے کام کر رہی ہوں, جب تک یہ نہ ان کی زرداری صاحب ان کی زندگی میں بلاول پیدا ہوتے, ہم تو وہ بھٹوئسٹ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ختم کی ہیں. ناہید خان صاحبہ کیا جی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جس وقت آپ خاموش ہو گئی تھی اس وقت آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی, اور محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے آپ سب سے اہم کردار ادا کر سکتی تھی, کیونکہ آپ ہر وقت اور اس وقت بھی آپ ساتھ تھی محترمہ بینظیر بھٹو. میرے پروگرام نہیں دیکھے کہ آپ سب سے پہلے اگر کسی نے آواز اٹھائی تھی نا محترمہ کی انویسٹیگیشن کی, تو وہ میں نے اور صفدر نے اٹھائی تھی, اور شاید اسی جرم میں ہمارے ساتھ بہت کچھ جو ہے نا وہ ہوا, الزامات لگائے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا گیا ہمارے. ہم پہلے لوگ تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی, اور آج بھی اٹھا رہے ہیں. آج بھی کوئی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کوئی بندہ مجھے بتائے جو بیوی کے قتل کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, ہم آج بھی ہر فورم پہ اٹھاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیوں انویسٹیگیشن بیوی کی نہیں کی. پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی ذمہ داری جو
اور ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی جو کچھ انہوں نے کیا. ناہید خان صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی میں اور آج کی پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی وہ ایک عام انسان کی پارٹی تھی, ایک پاکستان کے ہیونوٹس کی پارٹی تھی جو ایک بیوی کی شکل میں ایک امید کی کرن دیکھتے تھے. اب ہے زرداری صاحب کی پارٹی, میں اب اس کو زرداری لیگ زیادہ کہتی ہوں اس لیے کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا وہ اتنا سکیڑ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک فیڈرل پارٹی کو سندھ کے چند اضلاع تک محدود کر کے رکھ دیا. ایک دیکھیے جس وقت ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ دوسرے صوبوں میں ہارتا بھی تھا نا تو 40-50 ہزار ووٹ لے کے ہارتا تھا, اب یہ 800 اور 1000 ووٹ سے چلے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب کی مہربانیوں سے وہ آج شکر کر سندھ کے چند اضلاع تک آ گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس کا ووٹ بینک ہے یا ووٹر بھاگ گیا ہے, کارکن بھاگ گیا ہے, مطلب خاموش ہو کے گھر بیٹھ گیا یا اس نے چھوڑ کے وہ پارٹی دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں. لوگوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی ہے. جو وہ لوگ جنہوں نے کوڑے کھائے, جنہوں نے جیلیں کاٹی, جن کے گھروں میں پھانسی, وہ لوگوں نے اتنے اس میں لوگوں نے جا کے اپنی عزت اسی میں سمجھی کے جا کے وہ دوسری کسی پارٹی میں چلے گئے. تو جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں نا وہ کنیکٹ ہوتا ہے عوام کا اور لیڈرشپ کا. اب زرداری صاحب کی ذات پہ میں کوئی نہ کبھی کرٹیسائز کیا نہ میں کرتی ہوں. زرداری صاحب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی سیاست کو سمجھ نہیں سکے. انہوں نے سمجھا کہ بے نظیر بھٹو گئی میں فٹافٹ آگے لوگ مجھے لیڈر مان لیں گے, ایسے نہیں ہوتا. آج بھی پیپلز پارٹی کے اندر یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شاید مجبوری ہے یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے. لیکن ناہید خان صاحبہ صاحب اس میں تو کوئی ناہید خان صاحبہ صاحب میری بات سنیے گا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے بہت اچھی طرح سیاست کی, صدر بھی بنے, پارٹی کو بھی چلایا, 5 سال مکمل بھی کیے, مفاہمت کی سیاست کی. بحیثیت سیاستدان تو ان میں کوئی کمی نہیں نظر آئی لوگوں کو. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, وہ سیاستدان کون سا ہے جو اپنی فاؤنڈیشن کو ختم کر دیتا ہے, یعنی جس پیپلز پارٹی کو انہوں نے ختم کر کے سندھ کے چند اضلاع تک محسوس کر دیا, آپ اس کو سیاستدان کہہ دیں, آپ اس کو وہ کیا مفاہمت پرست کہہ دیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو کام ضیاء الحق نہیں کر سکنا وہ زرداری صاحب نے حوالے کر دیا. بہت شکریہ ناہید خان صاحب, آپ نے جوائن کیا, اور ناظرین ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت کبھی اس کیس میں کوئی پیش رفت ہو سکے اور وہ تحقیقات عوام کے بھی سامنے آ سکیں کہ جن کے توسط سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کون تھے یا وہ قاتل جو ہیں وہ بے نقاب ہو سکے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب کچھ بات کریں گے کلفٹن میں جو ایک جوڑا پکڑا گیا, یعنی ایک نیوز اینکر اور اس کے شوہر کو حراست میں لیا گیا, اور الزام یہ ہے کہ وہ آئس کے نشے کا شکار ہیں. اور بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دینے والے لوگ, اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی نشے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یہ آئس کیا ہے, کیوں لوگ اس کی طرف اتنا, لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر پہلے 3.5 کلو کوکین پکڑی گئی, اس کے بعد دوبارہ 4 کلو کے قریب کوکین پکڑی گئی. تو یہ کراچی میں اس قدر بڑھتی ہوئی یہ جو اس کی ڈیمانڈ یا مانگ ہوتی جا رہی ہے مختلف قسم کے نشوں کی, جس میں خاص طور پہ اب آئس سر فہرست ہے. اور نہ صرف یہ کہ جو باشعور لوگ ہیں وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اگر ہم یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کریں تو مختلف طالب علم اور پرائیویٹ, خاص طور پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے طالب علم جو ہیں وہ اس نشے میں مبتلا نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیوں لوگ نشے کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز حسین. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں, باشعور عوام ہوں, میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, یہ مختلف قسم کے نشوں میں پڑ گئے ہیں, مبتلا ہو گئے ہیں اس عادت میں. اس کو عادت کہیں گے, نشہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھ لیجیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں, بلکہ پچھلے کئی سالوں سے جو اسٹریس کا لیول ہے سوسائٹی میں وہ بہت بڑھ گیا. بے روزگاری ہے, عدم تحفظ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے, یونیورسٹی کے جابس نہیں ملتی ہے, تو کئی مسائل ہیں.
اب کی وجہ سے انسان جب کسی طرح بھی انتشار میں مبتلا ہو، ذہنی اسٹریس ہو، ٹینشن ہو، تو وہ ایک شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. اس میں نشہ سب سے زیادہ آسان شارٹ کٹ ہے. کسی زمانے میں لوگ ویلیم کی گولیاں کھایا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، بہت ٹائم پہلے کی بات ہے، جس سے نیند آ جاتی تھی. اب یہ جو نیا نشہ آئس آیا ہے، آئس کو میتھ بھی کہتے ہیں، اس کو کرسٹل بھی کہتے ہیں، اور یہ جو اونچا طبقہ ہے نا، یا پڑھا لکھا طبقہ، اس کو بڑا کامن ہے. آئس کرتا یہ ہے کہ آئس آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھا دیتا ہے اور آپ کی کانسنٹریشن پاور اور اویئرنیس بہت بڑھ جاتی ہے. 12-14 گھنٹے تک آپ کو نیند نہیں آتی. تو جس کو اپنی ذہنی صلاحیت وقتی طور پر بڑھانی ہو، وہی آئس استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح کوکین بھی ہے، اس کے اندر ایگریشن بہت آتے ہیں. یعنی انسان بعض دفعہ ایسے کام کر لیتا ہے جو بظاہر مشکل ہے، چاہے وہ فزیکل ہو یا مینٹل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں ایڈکشن کتنی ہے؟ نشہ آور یعنی نشہ ہونے کی جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ کتنی ہے؟ یہ کہ طاقتور نشہ آور دوا ہے یا کیا ہے؟ اس میں نشے کی عادت پڑ سکتی ہے بہت جلدی. سب سے زیادہ خطرناک تو عام طور پر ہیروئن ہوتی ہے اگر وہ انجیکٹ کی جائے. یہ جو نشہ ہے یہ انجیکٹ بھی ہوتا ہے، یہ اسموک بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسے پانی کے ذریعے مطلب اس کو گھول کے پیا بھی جا سکتا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ فطرت سے دور ہونے کی وجہ، یا ماں باپ سے دوری، یا لوگوں سے دوری، کیا وجہ ہے کہ لوگ اب ایک ایسا آؤٹ لیٹ تلاش کرتے ہیں یا متبادل راستہ تلاش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ مسائل کا سامنا کریں یا ان کا حل تلاش کریں، ایک بہت ہی آسان وے آؤٹ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نشے کی عادت میں مبتلا کر لیتے ہیں؟ اصل میں کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں گھر کے اندر والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے میڈیا کے اوپر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ویری سوری ٹو سے، میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے، مگر اتنا انسان کو غصہ آتا ہے، اتنا فرسٹریشن کا لیول بڑھتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ قسم کی چور بازاری ہو رہی ہے، لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں، میں نہیں کر پا رہا، میرے گھر میں پانی کی بجلی نہیں. دوسری ایک چیز ہے کہ جب کسی کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کو چاہیے پیسہ، اور پیسے کے لیے پھر آدمی جو ہے وہ جرائم کا راستہ اختیار کرتا ہے. جیسے ابھی آپ کے بریک نیوز جو اس پہ واردات پکڑی گئی ہے، جو ہے مشہور لوگ گاڑی کی بیٹری چوری کر رہے تھے، تو اس لیے کہ پیسہ چاہیے. اچھا وہ ہیروئن جی جو ہوتے تھے وہ گٹر کے ڈھکنے چوری کرتے تھے. اب کی ایک نیا کلاس ہے جو گٹر کے ڈھکنے چوری نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں وزن بہت ہے اور لوگ دیکھ لیں گے، تو یہ دوسری قسم کی چوریوں کی طرف آئیں گے. تو یہ خیال رکھیں کہ یہ ہماری کالج یونیورسٹی کے اندر بالخصوص ایسے لوگ ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے، تو کم سے کم نظر رکھیں باہر یہ نشہ بک رہا ہے، یونیورسٹی میں بک رہا ہے، کہاں بک رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں عوام کو بھی بہت بڑا ایک قدم اٹھانا ہوگا، پولیس کو بھی ہوگا، مختلف ادارے جو ہے ان کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح پہنچی ہے. اور دوسری خطرناک چیز کوکین ہے. کوکین کے اندر انسان کے اندر ایگریشن بہت بڑھ جاتی ہے، غصہ اور ایگریشن وقتی طور پہ. تو کئی جرائم کوکین کے پینے کے یا کوکین لینے کے بعد بھی کیے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر محیط صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو. ناظرین، اب جو معاشرے کی صورتحال ہے، جس طرح لوگ مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ نوجوان نسل جسے ابھی آگے قوم کی اور ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، وہ ہمارے قوم کے معمار جو ہیں وہ ان نشوں میں پڑ گئے ہیں. اس کے علاوہ ہائی اسٹیٹس والے لوگ، خاص طور پہ ایسے ہائی سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ جن کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، جو یہ تمام چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ نشہ کرتے ہیں. اور پھر ان کا دیکھا دیکھی ایسے لوگ جو یہ نشہ افورڈ نہیں کر سکتے، اگر وہ ایسے نشوں کی عادت میں پڑ جائیں تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ کرائم کا جو راستہ ہے وہ دیکھتے ہیں. یعنی گاڑیوں سے بیٹریاں چوری کرنا، گاڑیاں چوری کرنا، موبائل اسنیچنگ کرنا. جب کسی بھی معاشرے میں نشہ آور لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو پھر اس معاشرے میں کرائم ریٹ یعنی جرائم کا جو تناسب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے لوگ اسٹریٹ کرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، جو ایک جسے کہنا چاہیے جو نشے کی طلب ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے، کوئی جرم کر کے، لوگوں سے پیسے چھین کے، یا لوگوں کا موبائل اسنیچ کر کے، یا کچھ بھی چوری یا ڈکیتی کر کے وہ کسی نہ کسی طرح اتنے پیسے حاصل کر سکیں کہ وہ اپنے نشے کی طلب کو تسکین دے سکے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ناظرین، اور خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی، ہماری پولیس کو بھی، ہمارے ڈاکٹرز کو بھی، ہماری عام عوام کو بھی، کہ ایسے تمام لوگ جو کہ نشے میں مبتلا ہیں ان کو سپورٹ فراہم کریں.
یقیناً جب کوئی شخص اکیلاپن محسوس کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تو پھر وہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ نشے کی طرف جاتا ہے. بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے خبر کی خبر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. ہم بریک پہ جانے سے قبل بات کر رہے تھے کراچی میں جو لوگ نشے کے عادی بن رہے ہیں, نشے کا شکار ہو رہے ہیں, اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کلفٹن پولیس کی کارروائی ہوئی ہے اور کلفٹن پولیس نے یہ کارروائی کی ہے کہ ایک نیوز اینکر جو کہ اپنے آپ کو نیوز اینکر کہتی ہے, مختلف ٹی وی چینل سے ان کا تعلق بھی رہا ہے, ان کو اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ آئس کے نشے کا شکار تھے اور اسی نشے کی وجہ سے وہ مختلف جرائم میں بھی ملوث تھے, جیسے گاڑیوں کی بیٹری چوری کرنا, گاڑیاں چوری کرنا. ان کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور ایک مسروقہ گاڑی بھی برآمد ہوئی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپرنٹینڈنٹ پولیس کلفٹن یعنی ایس پی کلفٹن سہائی عزیز صاحبہ. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سہائی عزیز صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. سہائی عزیز صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ معاملہ ہے کہ یعنی ایک لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خود اس نشے کا شکار ہو رہے ہیں, کیا اس کا کیا واقعہ ہے, کس طرح آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے؟ دیکھیں یہی سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک پڑھی لکھی بچی ہے جس نے BCom کیا ہے اور 17 ماہ کی اس کی بچی بھی ہے چھوٹی, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنی جاب چھوڑ کے, گھر بھی ان لوگوں کے پاس نہیں تھا اور یہ سڑکوں پر رہتے ہیں, اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے گاڑیوں کی بیٹریز نکالتے ہیں, ووفر سسٹم نکالتے ہیں اور ابھی جو اب یہ ملے سے چوری والی گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سہائی صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا ایسے افراد کو جب آپ لوگ لاک اپ کرتے ہیں یا پکڑتے ہیں تو کیا ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کرایا جاتا ہے, کسی اسپتال میں ان کو داخل کرایا جاتا ہے؟ کیونکہ نارمل لوگ تو نہیں ہوئے نا, ان کا نشہ ٹوٹے گا پھر میں بھی پاسبل کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکے, اور اس ٹائپ کے جو نشے ہوتے ہیں آئس یا کوکین یا ہیروئن, تو اس طرح کے جو نشہ آور لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں پولیس کی حراست میں. بالکل, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پالیسی ہے جو کہ ہونی چاہیے. ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جو نشے کے عادی ہیں انہیں ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجیں. اس کے لیے ہمارے پاس سرکاری ری ہیبلیٹیشن سینٹر کا اچھا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے سینٹرز ہوں, اور انسٹیڈ آف سینڈنگ دیز پیپل ٹو جیل اور انٹو دا لاک اپ, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ری ہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجیں. میرا خیال ہے اس کے لیے ایک لیجسلیشن ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پھر نشے کے عادی جو لوگ ہیں ان کا بھلا ہو سکے اور یہ پراپر طریقے سے ری ہیبلیٹیٹ بھی ہو سکے. جی اچھا سہائی عزیز صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج ایریزونا گرل ریسٹورنٹ کے جو مالک ہیں وہ عبوری ضمانت پہ آئے اور مفرور ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے سٹی کورٹ سے, تو کیا کوئی پیش رفت اس سلسلے میں نہیں ہوئی انہیں گرفتار کرنے کے لیے؟ دیکھیں وہ جو میٹر تھا آئی بلانگ ٹو آپریشنز اور وہ پھر ابھی انویسٹیگیشن کے پاس ہے. جی اچھا, ابھی یہ جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے 2 روز قبل قتل کیے جانے والے MQM کے سابق رہنما علی رضا عابدی کے قتل کی تفتیش کے حوالے سے 7 رکنی ٹیم کا آپ بھی حصہ ہیں اور پیر محمد شاہ صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اس میں جو ایک خاص پیش رفت ہوئی ہے کہ جو بلٹس کی یعنی جو خول ملے ہیں اس کی فورنسک سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک شخص احتشام جو ہے اس کا بھی قتل اسی ویپن اسی اسلحے سے کیا گیا جس سے کہ علی رضا عابدی صاحب کا قتل کیا گیا ہے. تو اب تو یہ بہت ہی آپ کلوز پہنچ گئے ہیں اور پھر جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کوئی شواہد, کوئی ایسی بریک تھرو اس میں مزید ہوا ہے؟ اس میں بالکل میں ٹیم کا حصہ ہوں اور انویسٹیگیشن جتنی بہتر ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم پہنچ جائیں گے. اس یہ معاملہ بھی ضرور حل ہوگا اور جو مرڈررز ہیں ان کو ہم کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سہائی عزیز صاحبہ صرف یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو پیٹرن ہے کلنگ پیٹرن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی کرائے کے قاتل تھے, شوٹر تھے, ٹارگٹ کلرز تھے, کون تھے؟ مطلب جو پہلا شبہ آپ کا جاتا ہے, آپ ماشاءاللہ سے ایک ایکسپیرینس پولیس آفیسر ہیں, تو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا, جس طرح کا ویپن استعمال کیا گیا, پھر آپ کے پاس CCTV فوٹیج بھی ہے جو مختلف کیمروں سے لی گئی ہے, آپ کا پہلا شبہ کس طرف جاتا ہے کہ یہ کیا کوئی مطلب انتقامی کارروائی تھی, کوئی ٹارگٹ کلنگ تھی, کوئی کرائے کے مرڈررز تھے, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ابھی کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہے اور جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کے اوپر کوئی کمنٹ پاس کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سہائی عزیز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور جی ناظرین اب کچھ ہم بات کرنا چاہیں گے سٹی کورٹ سے فرار ہونے والے ایریزونا گرل ریسٹورنٹ کے مالک ندیم ممتاز راجہ کے حوالے سے, جو آج عبوری ضمانت ختم ہونے پر سٹی کورٹ پہنچے. وہاں انہوں نے
اپنی ٹیمپریری بیل جو انٹرم بیل ہوتی ہے اس کے لیے اپلائی کیا, اور وہ ضمانت جب ان کو نہ مل سکی اور جج نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا تو وہ سٹی کورٹ سے بآسانی فرار ہو گئے. اور جبکہ یہ جو مقدمہ ہے یہ پہلے سے قتل بالسبب کا مقدمہ درج ہو چکا ہے, اور اس میں جو اس ریسٹورنٹ کے مینیجر ہیں, اس کے علاوہ اس ریسٹورنٹ کا شیف, یہ فی الحال یہ بھی مفرور ہیں. صرف 2 ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری پولیس اس وقت کس طرح سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے یا کیا کارروائیاں کر رہی ہے, یا بااثر لوگوں کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے کہ یہ لوگ آرام سے شہر میں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں, لیکن ہماری پولیس کو شاید یہ نظر نہیں آتے. نہ اس ریسٹورنٹ کا شیف گرفتار ہوا, نہ اس ریسٹورنٹ کا مینیجر گرفتار ہوا, نہ اس ریسٹورنٹ کا مالک گرفتار ہوا. اسی طرح اگر کوئی عام شخص ہوتا, کوئی غریب شخص ہوتا تو شاید وہ ایک رات گزرنے سے قبل ہی لاک اپ میں موجود ہوتا. اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ایڈوکیٹ خلیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ خلیق احمد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ان سے ہم اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم خلیق صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. خلیق صاحب یہ بتائیے گا کہ سٹی کورٹ سے کیا فرار ہونا اتنا آسان ہے کہ جو شخص, جو ملزم چاہے وہ ضمانت کے لیے آتا ہے, اپلائی کرتا ہے, اگر ضمانت نہ ملے تو بآسانی سٹی کورٹ سے فرار ہو جاتا ہے؟ کیا کورٹ پولیس اور باقی پولیس بالکل غیر متحرک ہے, کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس دیکھنے میں نہیں آتی؟ سر بات یہ ہے کہ پولیس کا یہی ایک انداز ہے, کیونکہ جب بھی کوئی پری ارسٹ بیل کوئی جج صاحب سنتے ہیں تو بغیر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے نہیں سنتے. انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس فائل بھی ہوتی ہے. بس اب جو پولیس پہ کالی بھیڑیں ہیں وہ اپنا جو ہے نا کام دکھاتی ہیں, اور وہ جو ہے ان کو ملزمان تو خلیق صاحب مجھے ذرا سا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ موقع پرووائڈ کر دیتی ہے. جی, پری ارسٹ بیل جو لی جاتی ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو انٹرم بیل ہوئی نا, کیونکہ اب تو اس کیس میں جو ہے چالان بھی میرے خیال میں فائل ہو چکا ہے. تو کیا جو جج صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ نوٹس کر کے جو پروسیکیوشن ہے یا انویسٹیگیشن آفیسر کو بلایا ہوگا؟ جناب بغیر اس کے تو بیل چلتی نہیں ہے. انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس سارے کیس پیپر ہوتے ہیں, پروسیکیوشن کو پتہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اس کا ایک سسٹم یہ ہے کہ جو جج صاحب پری ارسٹ بیل سن رہے ہوتے ہیں وہ ٹرائل نہیں چلا رہے ہوتے, ان کے بعد چالان نہیں ہوتا, وہ کاگنیزنس نہیں لے سکتے. جی, اب جیسے ہی ایک انٹریم آرڈر ریکال ہوا تو یہ تو ایجنسی کا کام ہے کہ انہیں پکڑے, لیکن وہ ان کو اسپیس دے دیتے ہیں کہ وہ چلے جائیں آگے. تو اسی وجہ سے قانون اب جب ایک عام آدمی ہوتا ہے تو ایک 489F کا 50,000 کا چیک ہوتا ہے, پولیس جو ہے نا وہ پیچھے لگی ہوتی ہے اور جیسی بیل ڈسمس ہوتی ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں. جی اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسے انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر انکوائری بیٹھنی چاہیے, اس کو سسپینڈ کیا جانا چاہیے جو عدالت سے ایک یعنی جب بیل کینسل ہو گئی اور گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور پھر بھی ہوٹل کا یا ریسٹورنٹ کا جو مالک ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بغیر ملی بھگت کے وہ عدالت سے فرار ہو سکیں. لیکن یہ اصل میں جج کا کام نہیں ہے. جج صاحب نے تو ایک آرڈر پاس کر دیا کہ کیونکہ ان کے پاس چالان نہیں ہے. اگر کسی جج کے پاس چالان ہو تو وہ تو پھر تھوڑا سا وہ جو ہے نا کبھی کبھار جج صاحبان کرتے ہیں کہ جناب بیل میں جب تک اناؤنس نہیں کروں گا جب تک جو ہے نا پولیس والے اس کو ارسٹ نہ کریں, کیونکہ اس کے بعد چالان ہوتا ہے. اب ان جج صاحب کے پاس, جج صاحبان کے پاس یہ پری ارسٹ بیل چلتی ہے ٹرائل کے لیے, کہیں اور ہوتا ہے پری ارسٹ بیل کوئی اور جج سن رہا ہوتا ہے, اور جج صاحب کے پاس کیونکہ کاگنیزنس نہیں لے سکتے تو وہ ارسٹ بھی نہیں کرا سکتے. تو اس کا فائدہ اٹھاتی ہے پولیس اور وہ جو ہے نا اسپیس دے دیتی ہے ان کو. جی اچھا خلیق صاحب, اب ایک اور خبر ہے اس پہ آتے ہیں. آج ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں 272 لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں, جس میں زرداری صاحب کا بھی نام ہے, فریال تالپور صاحبہ کا بھی نام ہے, اور مزید بہت سے لوگ ہیں جو اس زد میں آئے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اس وقت ضمانتوں پہ ہیں, خاص طور پہ زرداری صاحب کی اگر بات کی جائے یا فریال تالپور صاحبہ کی بات کی جائے, تو وہ انٹرم بیل پہ ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق جب بینکنگ کورٹ انٹرم بیل دیتی ہے تو پھر وہاں عدالت میں جو ملزم ہے اس کا پاسپورٹ بھی جمع ہوتا ہے, FIA کو بھی انٹیمیشن کی جاتی ہے, نادرا کو بھی انٹیمیشن کی جاتی ہے, اور وہ شخص کسی بھی صورت ملک سے باہر نہیں جا سکتا. کیا یہ بات درست ہے؟
یہ تو بالکل صحیح ہے. وہ بینکنگ کوڈ کو اختیار ہے کہ بینکنگ کوڈ جو ہے وہ ان کو باہر جانے سے روکے ابھی, کیونکہ لیکن بینکنگ آرڈیننس میں جو ہے نا کوئی جو ہے نا کرائٹیریا نہیں رکھا گیا, کوئی میکینزم نہیں ہے. تو جج صاحبان تو صرف یہ کرتے ہیں. جی اچھا, خلیق صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب یہ پاسپورٹ اور یہ تمام چیزیں جب عدالت کے پاس یہ تمام چیزیں سیف کسٹڈی میں موجود تھیں اور حکومت کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ وہ کسی صورت بیرون ملک جا نہیں سکتے, خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت بیل پہ ہیں, تو پھر اتنے لوگوں کا نام ECL میں ڈالنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, پریشرائز کرنے کا طریقہ ہے, سائیکولوجیکل پریشر, یا عوام کے سامنے یہ شو کرنا ہے کہ جی بہت کارروائی کی جا رہی ہے؟ اصل میں تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا ان موشن ہے اور حکومت جو ہے سارے کام کر رہی ہے. تو ہمارے یہاں ہر قانون کا جو ہے نا پیرلل لا چل رہے ہیں. ہمارے پاس 2 پیرلل لا چل رہے ہیں. ایک آپ کو جو میں نے کہا کہ بینکنگ کوڈ جو ہے وہ آرڈیننس کے 84 کے تحت وہ رن کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو, اور وہ جو ہے نا وہ کہہ تو سکتا ہے کہ جی آپ جا نہیں سکتے کیونکہ 84 میں آرڈیننس آیا ہے اور 81 میں جو ہے نا ECL کا قانون آیا, پہلے 61 میں تھا, پھر تھوڑا سا ماڈیفائی ہوا. لیکن جو ہے نا پرویز مشرف کے کیس میں کے بعد جو ہے نا 2010 کے رول بن گئے ECL کے, جی, تو اس کو جو ہے نا پھر یہی پیرلل ہو گیا کہ گورنمنٹ کے پاس, انٹیریئر منسٹری کے پاس گراؤنڈس ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کرپشن پہ اور مس یوز آف پاور میں انوالو ہے, اکنامک کرائم میں انوالو ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیررزم ایکٹ میں انوالو ہے, اور اس قسم کے جو کچھ وہ ہیں بینک کے لون کا معاملہ ہے, وہ اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز رجسٹرار جو ہیں وہ بھی نام کو بھیج سکتے ہیں. کوئی کرائٹیریا ڈرگ ٹریفکنگ کا بھی ہے معاملہ. تو یہ جو معاملہ منی لانڈرنگ والا جو معاملہ ہے جس کے اوپر یہ انہوں نے لیا ہے, جو باقی لوگوں کو لیا ہے, تو وہ کرپشن بھی آ گئی, اکنامک کرائم بھی آ گیا, کیونکہ سائملٹینیسلی 2 لا چل رہے ہیں. تو آدمی جو ہے نا گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہاں سے نہیں ہے تو یہاں سے ہم اس کو جو ہے نا پریونٹ. اچھا خلیق صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, جی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر زرداری صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے اور یعنی ان کی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے, میں ایک مفروضے پہ بات کروں گا, تو پھر وہ ٹریول کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں, یعنی سفر کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور پھر ECL میں نام ہونے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پاتے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ جو کیسز چل رہے ہوں گے اگر اس میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے اور سفر کی اجازت بھی مل جاتی ہے, لیکن ECL کا نام تو اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ابھی ہم نے زلفی بخاری کے کیس میں دیکھا کہ کس طرح ان کا نام نکالا گیا ECL سے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بھائی وہ اس پہ جو ہے نا قانون جو ہے موجود ہے, آرٹیکل 15(4)(9) جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا ہے. اگر آپ کو جو ہے نا بیل مل جاتی ہے, بینکنگ کوڈ کا بڑا پرابلم ہے کہ بینکنگ کوڈ میں تو اگر آپ کسی بھی کیس میں ہیں, جب تک وہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوگا آپ نے اس کورٹ سے پرمیشن لینی ہے. جی, وہ پرمیشن دے دیں گے, آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ اب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پیرلل جو انہوں نے لیجسلیشن کی ہوئی ہے ECL رولز 2010 کی, اس پرویز مشرف کے کیس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیو پہ جو ہے نا 2010 میں رول بنے تھے, وہ آرڈر شاید 2008 میں ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کرائٹیریا ہے کہ جی اکنامک کرائم, مس یوز آف پاور اور ڈرگ ٹریفکنگ, اکنامک کرائم, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آتی ہیں. تو ریزن لکھ کر منسٹری آف انٹیریئر جو ہے نا وہ یہ پاور رکھتی ہے کہ وہ کسی کا بھی نام ECL میں ڈالنا چاہے تو ثواب دیدی اختیار ہے, اگر وہ سمجھتی ہے منسٹری آف انٹیریئر تو وہ کسی کا بھی نام ECL میں ڈال سکتی ہے. جو کرائٹیریا لیٹ ڈاؤن کیا ہے اس رول کے تحت, لیکن اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ اس کو ایک اپارچونٹی دے گی, ایک نوٹس کرے گی منسٹری آف انٹیریئر, اور اس سے ایکسپلینیشن لے کے, شکایت لے کے, اور پھر اس کا نام ڈالے گی. اگر وہ شکایت لے کے نہیں ڈالے گی تو وہ اسٹک ڈاؤن کر دیتی ہے اپر کورٹ. تو یہ اس پہ 2 پیرلل ہیں, اس لیے جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جی بہت شکریہ خلیق صاحب. چل رہے تو ایک لا تو بڑا کلیئر ہے کہ جی جج کی پرمیشن لے لیں اگر بینکنگ کورٹ میں. جی, ایک جو ہے نا منسٹری آف لا کو, منسٹری آف انٹیریئر جو ہے نا وہ ایک کرائٹیریا بنا دیا ہے کہ جی مس یوز آف پاور ہوگی, اکنامک کرائم ہوگا, ڈرگ ٹریفکنگ ہوگی, اور آپ کا جو ہے ٹیررزم ہوگی. تو یہ دونوں پیرلل یعنی باقاعدہ ساتھ ساتھ دونوں لاس چلتے ہیں. بہت شکریہ خلیق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, آپ کیے گا. اللہ حافظ.